बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व आले मुहम्मद व बारिक वसल्लम। बुर्ज असद से ताल्लुक़ रखने वाले ख़वातीन व हज़रात, सिंह राशि लियो ज़ोडिकल साइन से मुतअल्लिक़ा बहन भाइयों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुफ्ती मोहम्मद इमरान हैदर रिज़वी आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। सालाना होरोस्कोप बाबत साल 2025 आपको बताने जा रहा हूँ। पहली बात यह कि ये ट्रॉपिकल यानी यूनानी जायचा है, जिसे हिंदी में शाखा सिस्टम कहा जाता है। ये साइडेरियल या कुंडली या आपका इंडियन एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट नहीं है जो मैं पेश कर रहा हूँ। ये यूनानी जायचा है। दूसरा, आप इसे मून साइन, सन साइन और असेंडेंट तीनों के एतबार से सुन सकते हैं। ये बोथ सिस्टम में काम करता है। ट्रॉपिकल सिस्टम का यही खासा है, चाहे आपका सन साइन लियो है, मून साइन लियो है या आपका राइजिंग स्टार लियो है, ये वीडियो आपके लिए है। तीसरी गुजारिश ये है कि आप कॉपी पेंसिल पकड़ के बैठें। जो अहम तवारीख मैं आपको नोट करवाने जा रहा हूँ वो आप लिख लें। ये साल भर आपको याद रहनी चाहिए। ये अहम औकात अय्याम आपको ज़िंदगी के हर शोबा में मदद फराहम करेंगे। इस वीडियो में मैं आपके ताल्लुकात, आपकी शादी और शादीशुदा ज़िंदगी, आपकी खुशियों, आपके सफ़र, आपकी तालीम, आपकी ख्वाहिशात, आपके जमी असबाब रिज़्क, आपका कारोबार, तिजारत, बिज़नेस, आपकी सेहत और दीगर पूरी ज़िंदगी के जो अहम तरीन उमूर हैं, वो सब के सब ज़ेरे बहस लाने वाला हूँ। इसमें मैं आपके कैरियर के हवाला से भी आपको बताऊँगा और वीडियो के आखिर में मैं आपको साल की रेमेडीज़ बताऊँगा। तो बिस्मिल्लाह करते हैं, आगाज़ करते हैं। पहली गुज़ारिश ये कर दूँ, आपका जो हाकिम कौकब स्टार है, वो सन है। और बुर्ज असद का ये ख़ासा है कि आपका जो लॉर्ड है, हाकिम कौकब है, वो प्लैनेट नहीं है, वो स्टार है। 12 बुर्जों में 10 ज़ोडिकल साइन वो हैं जिनके हाकिम कौकब, जिनके लॉर्ड्स गिरहा हैं, कवाकिब हैं, प्लैनेट्स हैं। सिर्फ 2 बुर्ज ऐसे हैं 12 बुर्जों में जिनके हाकिम प्लैनेट्स नहीं हैं। एक कैंसर, जिसका लॉर्ड मून है और मून एक सैटेलाइट है। और दूसरा लियो, आपका जो लॉर्ड सन है, वो प्लैनेट नहीं है, वो कौकब नहीं है, वो एक सितारा है और वो अपनी जगह पर कायम है। आपके सितारा शम्स की सबसे बड़ी खसूसियत ये है कि उसे कभी भी रेट्रोग्रेड नहीं होता, वो रिजत में नहीं जाता। ये चीज़ आपको बहुत खुशकिस्मत बनाती है। ज़िंदगी भर लियो को आगे बढ़ने के मौके मिलते हैं। लियो को ज़िंदगी भर उरूज मिलता है, इज़्ज़त मिलती है, कामयाबी मिलती है। लियो के पैदाइशी ज़ायचा में अगर शम्स नाक़िस हालत में है, हज़ीज़ में है या उसका प्लेसमेंट ऐसा है जिसकी बिना पे ये आपका दुश्मन है, नुकसानदेह है या वीक है, तो फिर आपकी ज़िंदगी में बहुत से मसाइल आते हैं। खुद एतमादी की कमी, ताल्लुकात में बुरा असर और ज़ायचे में सन जहाँ होगा, वहाँ उस घर के मुताल्लिका उमूर को पायमाल करेगा। लेकिन 2025 में मैं आपको नए साल की खुशी में एक बहुत बड़ा तोहफ़ा देने जा रहा हूँ। ये एक स्पिरिचुअल एडवाइस है। क्योंकि आपका स्टार सन है, तो आप सन को किस तरह स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। ये वो रेमेडी है जिससे आपको कभी भी नुकसान नहीं होगा, इससे हमेशा फ़ायदा होगा। हर इंसान के बर्थ चार्ट में सन का ताल्लुक उसके फादर के साथ है, बाप के साथ है। जहाँ भी सन वीक है या नुकसानदेह है, अगर आप अपने वालिद गिरामी की इज़्ज़त करते हैं, खिदमत करते हैं, फरमाबरदारी और इताअत करते हैं, उन्हें खुश रखते हैं, तो सन आपका स्ट्रॉन्ग हो जाएगा और आपके लिए नफ़ामंद होगा। याद रखिए, शम्स पैदाइशी ज़ायचा में अगर स्ट्रॉन्ग हो तभी आप मर्तबा, मकाम, ओहदा हासिल करते हैं।
ہر انسان کے ذائچے میں کیریئر کا تعلق خاص طور پہ سن کے ساتھ ہے۔ گورنمنٹ جاب کا تعلق، ترقی کا تعلق، عروج کا تعلق، بلند مقام پہ جانا تبھی ممکن ہوگا، پالیٹکس میں کامیابی تبھی ملے گی، عمارت اور منصب عہدہ آپ کو تبھی ملے گا، راج دربار میں، گورنمنٹ میں آپ کو عزت تبھی ملے گی جب آپ کا شمس طاقتور ہے۔ تو شمس کو طاقتور کرنے کے لیے آپ اپنے والد گرامی کی عزت اور خدمت کریں، اور اگر وہ حیات نہیں ہیں تو ان کے لیے اصحال ثواب کا اہتمام کریں، ان کی سالانہ برسی کا اہتمام کریں، اور اپنے والد کی یاد میں ایک دن ضرور منایا کریں۔ اور جو سب سے اہم ریمیڈی ہے، اپنے والد صاحب کی اشیاء کو استعمال کرنے سے آپ کا سن سٹرونگ ہو جائے گا، لیو آپ کا سٹار چمکے گا، بام عروج پہ پہنچے گا۔ اصل سال کی ریمیڈیز تو میں آپ کو آخر میں بتاؤں گا، لیکن یہ ایک لازوال سدا بہار ریمیڈی ہے جو آپ کو بتا رہا ہوں۔ میں اس وقت آپ کے سامنے بندہ ناچیز مفتی محمد عمران بیٹھا ہوں۔ یہ جو ویس کوٹ ہے، یہ آپ کو تھوڑی بڑی بھی محسوس ہو رہی ہوگی، یہ میرے والد گرامی مرحوم و مغفور علامہ ابو الحبیب مفتی محمد رمضان رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ہے۔ وہ اپنے باپ کی چادر، ٹوپی، تسبیح، مصلی، ان کا کپڑا، ان کا رومال، ان کی ویس کوٹ، یعنی آپ اپنے باپ کی کوئی چیز برکت کے طور پہ، تبرک کے طور پہ، یاد کے طور پہ اگر اپنے پاس محفوظ رکھیں گے، اس کی حفاظت کریں گے، اور اسے ایک یادگار کے طور پہ اپنے پاس محفوظ رکھیں گے، تو آپ کا سن سٹرونگ ہو جائے گا۔ یہ میں نے آپ کو لاکھوں روپے کی بات بتا دی ہے، یہ غیر ضمنی بات تھی۔ اب آگے بڑھتے ہیں، آغاز کرتے ہیں۔ آپ کا یہ آپ کو ذائچہ میں نظر آ رہا ہے، میرے سائیڈ پہ آپ کو یہ ذائچہ نظر آ رہا ہے۔ مارچ کا مہینہ میں نے اوکے کر دیا ہے، اور مارچ کی جو 23 تاریخ ہے یہاں سے آغاز کرتے ہیں۔ میری جو اسٹرالوجیکل پریڈکشنز ہیں، یہ فقط پریڈکشنز نہیں ہیں، میں آپ کو الیکشنل اسٹرالوجی بتا رہا ہوں۔ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ کے لیے کون سا وقت کس کام کے لیے مفید ہے، اور کس وقت میں آپ نے حماقت کرنے سے بچنا ہے، کوئی آپ نے غلطی نہیں کرنی۔ کل عامر مرہون باوقاتہا، ہر کام کا اللہ نے ایک وقت مقرر کیا ہے، وقت اچھا بھی ہوتا ہے، برا بھی ہوتا ہے۔ تو 23 مارچ کیا ہونے جا رہا ہے، ہم چارٹ میں دیکھ رہے ہیں، سن وینس کنجیکشن ہے ایریز میں۔ آپ کا جو لارڈ سٹار، آفتاب عالم متاب ہے، سورج، وہ محبت کے کوکب زہرہ کے ساتھ متصل ہو رہا ہے، قران بنا رہا ہے آپ کے ذائچہ کے 9ویں گھر میں۔ تو 23 مارچ اس کا اثر آپ کو پورے مارچ کے مہینہ میں ملے گا۔ اسے اگر میں ٹائٹل دوں مارچ کے مہینے کو، تو ٹائٹل ہوگا آپ کی دعاؤں کی قبولیت کا مہینہ۔ 23 مارچ سے اس کا اثر شروع ہوگا، اور آئندہ اس کا اثر اپریل میں بھی جائے گا۔ اور اپریل میں ہر سال سن ایریز میں ایگزالٹ کرتا ہے، تو شمس حالت شرف میں، شرف یافتہ ایگزالٹڈ سن کنجیکشن وینس کے ساتھ، تو وینس آپ کے چارٹ کے 3rd ہاؤس زبان اور دعا کے گھر کا مالک جب ملیں گے، آپ کی دعائیں قبول ہوں گی۔ تو 23 مارچ دعاؤں کی قبولیت کا وقت ہے، آپ جو چاہیں گے آپ کو ملے گا۔ آپ کی زبان میں استجابت اور قبولیت رکھ دی جائے گی۔ یہ وہ وقت ہے جب آپ مٹی بھی ہاتھ میں لیں تو وہ سونا بنتا ہے، جیسا کہ رئیس المتکلمین بو علی سینا قدس سرہ ایسے ہی اوقات کے بارے میں تعلیم دیا کرتے تھے۔ تو یہ الیکشنل اسٹرالوجی ہے، اس سے فائدہ حاصل کیجئے۔ یہ یونانی ذائچہ اسلامک تاجک اسٹرالوجی کا فیضان ہے، جس سے آپ مستفید ہو رہے ہیں۔ آپ کے ذائچے کے 9ویں گھر کا تعلق روحانیات سے ہے، آپ کے بیرون ملک سفر کے ساتھ ہے۔ اگر آپ بیرون ملک سفر کرنا چاہتے ہیں، اپنے ملک کو خیر بات کہہ کے مستقل بنیادوں پر یورپ میں، ویسٹ میں جانا چاہتے ہیں، تو جو ویسٹ کا کوکب ہے، ویسٹ سے مراد یورپ ہے، امریکہ ہے، وہ وینس ہے۔
تو وینس جب آپ کے حاکم سٹار سن سے آپ کے زائچہ کے 9ویں گھر میں کنجیکٹ کرتا ہے تو 23 مارچ کے بعد آئندہ پورا ایک مہینہ 23 اپریل تک پورا مہینہ یہ ویزا اپلائی کرنے کا وقت ہے، یہ امیگریشن حاصل کرنے کا وقت ہے، یہ بیرون ملک سفر کرنے کا وقت ہے، یہ اسٹڈی ویزا حاصل کرنے کا وقت ہے، چونکہ 9th ہاؤس جو ایریز ہے آپ کے زائچہ میں اس کا تعلق آپ کی ہائر ایجوکیشن کے ساتھ ہے، اعلیٰ تعلیم کے ساتھ ہے۔ تو اعلیٰ تعلیم ہے یا اسپرچویلٹی ہے یا ٹریول ابراڈ ہے یا امیگریشن ہے، اس میں آپ کو بہت مدد ملے گی۔ تو اتنا سمجھنا آپ کے لیے کافی، یہ بہت اچھا شاندار وقت ہے۔ اگر آپ کی شادی نہیں ہوئی، شادی کے لیے ان ایام میں کوشش کیجیے۔ جو روٹھے ہوئے ہیں ان کو منانے کے لیے یہ بڑا بہترین وقت ہے۔ اپنی انکم کو بڑھانے کے لیے اچھا وقت ہے۔ اپنی تجارت کو فروغ دینے کے لیے، اپنی دکانداری کو بڑھانے کے لیے، اپنے بزنس کو بام عروج پہ لے جانے کے لیے یہ بہت اچھا وقت ہے۔ اور اس وقت میں آپ کا تلاوت کرنا، ورد کرنا، وظیفہ کرنا، دعا کرنا، مبارک سفر کرنا، علماء اور مشائخ سے ملاقات کرنا اور نیک لوگوں کے پاس جانا وہ بھی بہت سوٹیبل ہے۔ اور اصل بات تو میں نے ابھی تک کی ہی نہیں، محبت میں کامیابی کا یہ بہترین وقت ہے۔ جائز حد تک اگر آپ ڈیٹنگ کرنا چاہتے ہیں یا آپ اپنا پرپوزل بھیجنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے یہ بہت اچھا وقت ہے۔ 23 مارچ سے لے کے 23 اپریل تک یہ آپ کا بہت اچھا ٹائم ہے، ٹھیک ہے۔ اور اپریل میں ویسے بھی بہت اچھی چیزیں آ رہی ہیں۔ اپریل میں آپ کو دکھا دیتا ہوں کہ پلانٹری پریڈ بن رہی ہے، تمام کواکب صف بندی کر رہے ہیں، ایک قطار میں یوں بکھرے ہوئے نظر آئیں گے، جیسا کہ آپ چارٹ میں دیکھ رہے ہیں۔ 4 اپریل سب سے پہلے زحل ہے، اس کے آگے زہرہ ہے، پھر عطارد ہے، پھر نیپچون، پھر شمس، پھر یورینس، پھر مشتری، پھر قمر، اور اس کے آگے مریخ پڑا ہوا ہے۔ تو یہ سب ترتیب کے ساتھ آپ کے زائچہ کے دوسری جانب بائیں پہلو میں پڑے ہوئے ہیں اور یہ سب آپ کی طرف آ رہے ہیں۔ یہ چونکہ 2025 کی بات کر رہا ہوں، ایک بات یاد رکھیے گا، کوئی سال بھی کسی بھی برج کے لیے نہ اچھا ہوتا ہے نہ برا ہوتا ہے۔ یہ کیلنڈر ہے، یہ ایک آسمانی گھڑی ہے جہاں کواکب ہر لمحہ اپنی ڈگریز بدل رہے ہیں، اپنے پلیسمنٹ چینج کر رہے ہیں۔ چاند جس کا نظرات کے حوالہ سے بہت گہرا اثر پڑتا ہے آسمان پر، وہ ہر 55 گھنٹے کے بعد اپنی جگہ بدل رہا ہے، تقریباً 24 گھنٹے کے بعد وہ اپنا مینشن چینج کر رہا ہے، ہر 2 سے 2.5 گھنٹے کے بعد اسینڈنٹ چینج ہو رہا ہے۔ تو یہاں پہ تو حالات بدلتے رہتے ہیں، اس لیے آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ بچگانہ باتیں ہیں اور ریٹنگ حاصل کرنے کے لیے نام نہاد جو اسٹرالوجر ہیں وہ تھم نے لگاتے ہیں اور آپ کو ورغلاتے ہیں کہ جی یہ فلاں کا بہت لکی سال ہے اور فلاں کے لیے یہ بہت بربادی والا سال ہے۔ ایسا کچھ نہیں ہوتا، یہ ایک مکس بیگ ہوتا ہے۔ تو اس مکس بیگ میں یہ جو پلانٹری پریڈ ہے اس کے متعلق میں آپ کو بتا دوں کہ 2027، 28 اور 29 یہ جو آئندہ آپ کا نیئر فیوچر ہے، 3-4 سال کا جو ایک آگے پیریڈ آ رہا ہے، یہ ترقیوں کا، خوشحالیوں کا، خوش بختیوں کا وقت ثابت ہوگا انشاءاللہ بحول اللہ و قوتہ و بنصرتہ۔ قواقب اس کے امر کے تابع ہیں، فالمدبرات امرا، یہ اللہ کے امر کے تابع ہیں، تدبیر الہی کے یہ خدام ہیں، ان کی اپنی کوئی طاقت اور تاثیر نہیں ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں جو دوسرا سب سے اہم اور مبارک دن ہے نا آپ کی لائف میں 2025 میں، وہ 31 دسمبر ہے۔ اگر آپ نے میرا کہنا مانا ہے اور ڈائری پہ آپ یہ ڈیٹیں نوٹ کر رہے ہیں تو اس سے آپ کو بہت فائدہ ہونے والا ہے۔ 31 دسمبر ہم دیکھ رہے ہیں کہ سن وینس کنجیکشن ہے کیپریکون میں، پھر ایک مرتبہ کوکب محبت زہرہ اس کا قران ہونے جا رہا ہے آپ کے حاکم شمس کے ساتھ۔ تو اگر آپ بے روزگار ہیں آپ کو نیا روزگار ملے گا، اگر آپ نئی جاب تلاش کرنا چاہتے ہیں اس میں آپ کو بہت مدد ملے گی۔ دسمبر میں آپ کی پروموشن ہو جائے گی، اگر آپ بیمار ہیں تو آپ تندرست ہو جائیں گے، آپ کی صحت بحال ہو جائے گی۔ اگر آپ تھکے ماندہ ہیں، اکتائے ہوئے ہیں، بیزار ہیں کچھ چیزوں سے، تو آپ کو اس وقت میں بہت مدد ملے گی۔ اور گفتگو کرنا، اپنا موقف اپنے مخالفین یا جن کے ساتھ آپ کی کوئی بات چیت چل رہی ہے ان کے سامنے اپنا موقف پیش کرنا آپ کے لیے بہت
سازگار ثابت ہوگا۔ اب ہم بڑھتے ہیں آپ کے خاص طور پہ جو ریلیشن شپ ہیں، تو ہم پلٹ کر پھر وہیں آتے ہیں 23 مارچ، جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بتا دیا ہے، یہ آپ کی بہت مبارک تاریخ ہے ریلیشن شپ کے حوالہ سے، میرج کے حوالہ سے۔ آپ سنگل ہیں تو اس تاریخ میں آپ کو مدد ملے گی، آپ کی شادی بیاہ ہونے کے قوی امکانات ہیں، آپ کوششیں کریں، جد و جہد کریں، دعاؤں کی قبولیت کا وقت ہے۔ اب ایک دوسرا بہترین وقت جو آپ کے ریلیشن شپ میں آپ کا بہت مددگار ثابت ہوگا، وہ 2 مئی ہے۔ میں یہاں زائچہ میں سے آپ کو دکھا دیتا ہوں، یہ 2 مئی دیکھیں زائچہ میں کس قدر خوبصورتی کے ساتھ سٹیلیم بنا ہوا ہے، پلانٹری پریڈ بنی ہوئی ہے، کواکب ترتیب کے ساتھ صف بندی کے ساتھ یہاں پر موجود ہیں۔ 2 مئی وینس نیپچون کنجیکشن ہے ایریز میں، واہ کیا بات ہے! نیپچون جو کہ روحانیت کا اور خوابوں کی تکمیل کا کوکب ہے، یہ آپ کے زائچہ کے 9ویں روحانیت کے گھر میں موجود ہوگا، اور زہرہ اس کے ساتھ کنجیکٹ کرے گا۔ تو ہر وہ چیز جسے آپ دل سے چاہتے ہیں، جس کے لیے آپ مرے چلے جا رہے ہیں، جس کے لیے آپ جنونی ہو رہے ہیں، جس کے آپ شیدائی ہیں، جس کے آپ عاشق ہیں، وہ آپ کو ملنے کے قوی امکانات پیدا ہوں گے 2 مئی میں۔ تو میں آپ سے یہ گزارش کروں گا کہ مارچ کی 23 تاریخ سے 23 اپریل تک یہ تو دعاؤں کی قبولیت کا وقت ہے، محنتوں کا ثمرہ حاصل کرنے کا وقت ہے، اور اپریل میں جس کی آپ کوشش کریں گے، جد و جہد کریں گے، سٹرگل کریں گے، وہ آپ کو 2 مئی کے بعد ضرور ملے گی۔ 2 مئی آپ کی محنتوں کا ثمر حاصل کرنے کا دن ہے۔ اس دن آپ بہت بھرپور طاقت اور توانائی محسوس کریں گے، آپ کے چام میں، آپ کی کشش میں، آپ کی جاذبیت میں بے پناہ اضافہ ہوگا، اور آپ کے دل کی کوئی بہت بڑی مراد پوری ہوگی۔ لیکن یاد رکھیے گا، آپ کو کوئی جھولی میں چیز دے کے نہیں جاتا، اس کے لیے آپ نے اگر جتن کیے ہیں، جد و جہد کی ہے، کوشش کی ہے، تبھی آپ کو کامیابی ملے گی۔ اب ہم دیکھتے ہیں جی اپریل میں ایک تو ایگزالٹ کرے گا سن، اس حوالہ سے میں ویڈیو بناؤں گا، منتھلی ہوروسکوپ میں بھی آپ کو مطلع کروں گا انشاءاللہ۔ اپریل کی 13 تاریخ بڑی اہمیت کی حامل ہے، فل مون ان لبرا، آپ کے زائچہ کے 3rd ہاؤس میں فل مون بدر کامل سپر مون چمک رہا ہوگا۔ یہ آپ کو اہمیت دے گا زمانے میں، دنیا میں، آپ کے ماحول اور معاشرے میں، آپ کی قدر و منزلت میں اضافہ ہوگا، آپ جو چاہتے ہیں وہ آپ کو ملے گا، آپ کے تعلقات بہتر ہوں گے، کیریئر کو سٹارٹ کرنے کے لیے، نئے کام کا آغاز کرنے کے لیے، گفت و شنید کرنے کے لیے، روابط بڑھانے کے لیے، اپنی ایڈورٹائزنگ کرنے کے لیے، دنیا کے سامنے اپنا آپ دکھانے کے لیے، خود کو پیش کرنے کے لیے یہ بڑا اچھا وقت ہے۔ آپ مشہور ہونا چاہتے ہیں، وائرل ہونا چاہتے ہیں، اس وقت سے آپ بھرپور استفادہ کیجئے۔ پھر اسی اپریل میں 20 تاریخ آپ کے لیے بہت زبردست ہے، اس دن آپ کو بڑی اپرچونٹیز ملیں گی، چونکہ سیٹرن کا سیکسٹائل ہونے جا رہا ہے یورینس کے ساتھ۔ یورینس جیمنائی میں ہوگا اور سیٹرن ایریز میں ہوگا، تو یہ سیکسٹائل آپ پہ بڑے اچھے اثرات ڈال رہا ہے۔ یہ آپ کو ترقی کی جانب لے جائے گا، آپ کسی بھی پیشہ سے، فن سے وابستہ ہیں، آپ تخلیقی صلاحیتوں والے ہیں، آپ کچھ بناتے ہیں، تخلیق کرتے ہیں، کسی پروجیکٹ پہ کام کر رہے ہیں، کوئی نیا بزنس سٹارٹ کرنا چاہتے ہیں، آپ کسی کام کا آغاز کرنا چاہتے ہیں، اس دن آپ رسک لیں، کمفرٹ زون سے باہر آ جائیں، آپ کو بہت مدد ملے گی۔ جوزہ آپ کے زائچے کا 11واں گھر ہے، خواہشات کی تکمیل کا گھر، خواب پورے ہونے کا گھر۔ یہاں یورینس کا آنا اچانک سے آپ کی مرادیں پوری کرے گا، اور زحل جو رکاوٹیں پیدا کرتا ہے آپ کے زائچہ کے 9ویں گھر میں، اس کے ساتھ حالت تسدیس میں ہوتے ہوئے ساری رکاوٹیں دور کر دے گا، بندشیں ختم ہو جائیں گی۔ تو میں آپ کو یہ مشورہ دوں گا کہ آپ کو اگست کے شروع میں نئے کام کا آغاز کرنے کے لیے اپنے معاملات کو ترتیب دینا چاہیے، اپنا ایک پورا لائحہ عمل مربوط انداز سے تیار کرنا چاہیے، جس پروجیکٹ پہ آپ کام کر رہے ہیں اس کا ایک شیڈول تیار کیجئے،
آپ نیا بزنس سٹارٹ کرنا چاہتے ہیں، ایک فریش سٹارٹ کرنا چاہتے ہیں، تو یہ 12 اگست سے پہلے پہلے کر لیجئے۔ 12 اگست آپ افتتاح کیجئے، آغاز کیجئے، آپ کو بہت کامیابی ملے گی اور آپ بام عروج پہ پہنچیں گے، ہر میدان میں آپ کو فتح ملنے والی ہے۔ اگر آپ جاب لیس ہیں اور آپ بے روزگار ہیں اور آپ کو روزگار نہیں مل رہا ہے، تو روزگار کے لیے آپ کو جنوری میں کوشش کرنا چاہیے۔ جنوری 2025 میں ہی آپ روزگار کے حصول کے لیے جدوجہد شروع کر دیں، اس کا نتیجہ یہ نکلے گا۔ آپ درخواستیں گزاریں، اپنے سی وی وغیرہ بھیجیں، آپ اپنے جو بھی اپلائی کرنا چاہتے ہیں اس حوالہ سے آپ کوشش کریں۔ اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ 4 فروری جوپیٹر ڈائریکٹ ہونے جا رہا ہے جیمینائی میں۔ جوپیٹر پچھلے سال سے آپ کے زائچہ کے 11ویں گھر میں پڑا ہے۔ 11ویں گھر کا تعلق آپ کی مرادوں، امیدوں، تمناؤں کے ساتھ ہے، آپ کی کمیونٹی اور گروپس کے ساتھ ہے۔ جوپیٹر کا یہاں آنا اور جون 2025 تک یہاں قیام کرنا، یہ آپ کو بڑا فائدہ دے رہا ہے۔ آپ کے حلقہ احباب میں بہت اضافہ ہو رہا ہے، آپ کے تعلقات بہتر ہو رہے ہیں۔ یاد رکھیے گا، جوپیٹر جانے سے پہلے پہلے آپ کو ضرور کوئی آپ کی دل کی مراد پوری کر کے جائے گا، اللہ کی بخشی ہوئی طاقت اور تاثیر سے۔ یہ قانون الہی ہے۔ 11ویں گھر کا تعلق ہوپ اور ڈریم کے ساتھ ہے، اور جب روحانیات، کشائش، برکت، سعادت اور حصول مال و دولت، فراوانی و خوشحالی کا کوکب عظیم مشتری آپ کے 11ویں گھر میں برآ جمع ہے اور جون 2025 تک ہے، تو یہ آپ کو کوئی بہت بڑا فائدہ دے کے جائے گا، کوئی بہت بڑا سرپرائزنگ چینج، کوئی بہت بڑی نعمت آپ کو ملے گی اللہ کے فضل و کرم سے۔ اس کا آپ ڈیزرو کرتے ہیں، اس کے لیے آپ تیار بھی ہو جائیے اور کوشش بھی کیجیے۔ تو 4 فروری ابھی مشتری ریٹروگریڈ ہے، 4 فروری کو یہ ڈائریکٹ ہوگا، تو اس کے ڈائریکٹ ہوتے ہی معاملات سیدھے ہونا شروع ہو جائیں گے۔ جن امور میں رکاوٹیں ہیں، پریشانیاں ہیں، تنگیاں ہیں، آمدنی کم ہے، اخراجات زیادہ ہیں، رزق اٹکتا ہے، کسی کام میں رکاوٹ پڑی ہوئی ہے، تو وہ سارے معاملات ٹھیک ہونا شروع ہو جائیں گے۔ تو 4 فروری ہر حوالہ سے آپ کے لیے بہت اچھا دن ہے۔ 4 فروری میں آپ کو یہ ڈیٹ ابھی تک دکھا نہیں پایا ہوں، یہ دیکھیے، یہ 4 فروری کی ڈیٹ ہے آپ کے ذائقہ میں۔ اس کے بعد ہم بڑھتے ہیں جولائی کے مہینے میں، آپ کے لیے بہت اچھی خوشخبری والا ٹائم ہے۔ 18 جولائی، یہ وقت آپ کے لیے بے حد نافع وقت ہے۔ اس دن میرکری ریٹروگریڈ کرے گا آپ کے زائچہ کے فرسٹ ڈیکن میں۔ میرکری کا آپ کے فرسٹ ہاؤس میں آ کے ریٹروگریڈ ہونا، چکرا جانا، بیک پہ چلے جانا، حالت رجعت میں آنا، یہ تھوڑا کمپلیکیٹڈ ہے، تھوڑی پیچیدگی پیدا کرے گا، لیکن اس دن یہ ہوگا کہ آپ کی جو رکاوٹیں ہیں، بندشیں ہیں، وہ دور ہونا شروع ہو جائیں گی۔ اس کا آپ کو یہ بہت بڑا فائدہ حاصل ہوتا ہے۔ اب کمپلیکیٹڈ ڈیٹس، اس میں 11 نومبر کا دن ہے، اس کو یاد رکھیے، یہ برا ٹائم ہے، یہ مشکل والا ٹائم ہے۔ 11 نومبر میں آپ کو اپنے جذبات پہ، اپنے غصہ پہ کنٹرول کرنا ہے، آپ کوئی احمقانہ حرکت کر سکتے ہیں۔ جوپیٹر ریٹروگریڈ کرے گا کینسر میں آپ کے زائچہ کے 12ویں گھر میں، تو اسپیکولیشن، سٹاک مارکیٹ میں روپیہ پیسہ خرچنا، کسی جگہ بہت بڑی انویسٹمنٹ کرنا، لین دین کا کوئی بہت بڑا معاہدہ کرنا، یہ چیزیں آپ کے لیے سوٹیبل نہیں ہوں گی۔ 11 نومبر کے بعد آپ نے پورا سال 2025 کسی قسم کا بہت بڑا لین دین نہیں کرنا۔ یہ مشتری کا ریٹروگریڈ میں آپ کے زائچہ کے 12ویں گھر میں ہونا آپ کا خرچہ کروا دے گا، دیوالیہ نکلوا دے گا، اگر آپ نے اندھا دھن روپیہ پیسہ خرچا اور اپنی فضول خرچی پہ کنٹرول نہ کیا۔ اس بات کو آپ سمجھیں۔ لیو 2025 میں جو ایکلپسز کا سرکل چل رہا ہے، یہ بالترتیب آپ کے زائچہ کے دوسرے اور 8ویں گھر میں چلے گا، خاص طور پہ اپریل سے اکتوبر کے درمیان۔ اس سیزن میں آپ کے زائچے کا دوسرا اور 8واں گھر بار بار متاثر ہوگا۔ میں انشاءاللہ منتھلی ہوروسکوپ میں اس کی ریمیڈیز آپ کو بتاتا رہوں گا۔ اپریل اور اکتوبر میں آپ نے اپنی صحت کا خیال رکھنا ہے۔ اپریل اور اکتوبر میں آپ اپنی طبی نشو و نما کریں، اپنی ادویات کی تبدیلی کے بارے میں اپنے ڈاکٹر سے مشورہ کریں،
اپنے ٹیسٹ کروائیں، اپنی رپورٹس کروائیں اور اپنے معالج سے رابطہ کریں، اور چھوٹی سی بیماری کو بھی آپ نے ہلکے میں نہیں لینا اکتوبر اور اپریل میں۔ اور اس کے علاوہ دو اہم امور پہ یہ گرہن اثر انداز ہوں گے، ایک آپ کی انکم اور دوسرا آپ کی وراثت، جائیداد اور پراپرٹی۔ تو پراپرٹی کے معاملات میں اور انکم کے معاملات میں آپ نے بہت محتاط رہنا ہے، فضول خرچی نہیں کرنی، کسی کے ساتھ زبانی لین دین نہیں کرنا، اندھا اعتماد نہیں کرنا، ورنہ آپ کے ساتھ دھوکہ ہونے کے قوی امکانات ہیں۔ اب دیکھیے، یہ خام استدلال ہوتا ہے، یہ بچگانہ باتیں ہوتی ہیں، مجھے کیا معلوم کہ آپ کے پیدائشی ذائچہ میں کواکب کی ڈگنیٹیز کیا ہیں، ان کی سعادت نحوست کا کیا معاملہ ہے، کون سا کوکب آپ کا دوست ہے، دشمن ہے، نافع ہے، ناقص ہے، کواکب آپ کو کیا ثمرہ دے رہے ہیں، کن کواکب کی ریمیڈی آپ کو کرنی چاہیے، کن کی نہیں کرنی چاہیے، کون طاقتور ہے، کون کمزور ہے، یہ ساری چیزیں پیدائشی ذائچہ سے معلوم ہوتی ہیں۔ تو اگر آپ سنجیدہ ہیں اور اپنا پرسنل اسٹرالوجیکل چارٹ بنوانا چاہتے ہیں، ویدک اور ویسٹرن، میں دونوں کا کمبینیشن سدرشن چاکر بناتا ہوں اور آپ کو مفید چیزیں بتاتا ہوں۔ تو اگر آپ اپنا پرسنل برتھ چارٹ بنوانا چاہتے ہیں تو اس کی فیس بھی ہے، اور کئی ٹائپ کے ذائچے بنائے جاتے ہیں۔ معلومات کے لیے آپ میرے اسسٹنٹ سے رابطہ کر سکتے ہیں، اسکرین کے دیے نمبر پہ آپ رابطہ کر کے معلومات حاصل کر سکتے ہیں۔ اب میں آپ کو ریمیڈیز بتانے جا رہا ہوں لیو۔ 2025 میں آپ ایک کام کیجئے کہ سیاہ چیز آپ کسی کو گفٹ نہیں دیں گے۔ بلیک کلر کی کوئی چیز بھی آپ اپنے کسی دوست کو، اپنی وائف کو، یا اپنے کسی بھی تعلق والے بندے یا بندی کو آپ نہیں دیں گے۔ بلیک چیز آپ نے گفٹ نہیں کرنی ہے۔ گفٹ کی بات کر رہا ہوں، صدقہ کی بات نہیں کر رہا، گفٹ نہیں دینا کسی کو۔ اور دوسری چیز کہ اپنے دن کا آغاز جب بھی آپ جاگیں، بیدار ہو جائیں تو مثبت سوچ کے ساتھ کریں، بی پازیٹیو۔ صبح اٹھتے ہی آل فال قسم کے خیالات اپنے ذہن میں لانا اور منفی باتیں کر کے کائنات کی وسعتوں میں گند پھیلانا، یہ کام نہیں کرنا آپ نے۔ نیگیٹیوٹی آپ نے نہیں پیدا کرنی۔ کائنات کی ایک بہت بڑی جو ایک سمندر جیسی کیفیت ہے، اس میں آپ نے منفی خیالات کے کنکر نہیں پھینکنے اور لہریں پیدا نہیں کرنی، آپ کے لیے مصیبت بن جائے گی، وہ لہریں واپس آئیں گی آپ کے پاس۔ مثبت سوچ کے ساتھ جب بھی آپ اٹھیں، بستر سے اٹھیں، بیدار ہوں تو یہ سوچیں کہ میں انشاءاللہ یہ بھی کر لوں گا، ایسا بھی ہو جائے گا، ایسا بھی ہو جائے گا، یہ بھی ہو جائے گا، بس ہو گیا ہو گیا ہو گیا، ایسے ہے ایسے ہے ایسے ہے، بہتر ہے، اچھا ہے، سب ٹھیک ہے، تو انشاءاللہ سب اچھا ہوگا۔ انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پہ۔ تیسری ریمیڈی آپ کے لیے یہ ہے کہ اپنے کمرے میں کوئی ایسا شو پیس، کوئی ایسا ڈیکوریشن پیس آپ رکھیں، کسی میٹل کا جو گولڈن کلر میں بنا ہوا ہو اور چمکدار ہو، سن بنا ہوا ہو، سورج بنا ہوا ہو، اس کو آپ اپنے روم میں رکھیں۔ چونکہ آپ کا سٹار سن ہے تو سن کی شکل کا کوئی خوبصورت سا سنہری میٹل کا بنا ہوا ایسے پالش ہوا ہوا ڈیکوریشن پیس آپ وال پہ لگا سکتے ہیں، یا آپ وہاں پہ میز پہ یا ٹیبل وغیرہ پہ یا کسی الماری پہ آپ رکھ سکتے ہیں۔ یہ کرنے سے آپ کو بہت فائدہ حاصل ہوگا۔ امید کرتا ہوں آپ کو میرے اس ویڈیو سے بہت مدد ملی ہے، اور آپ کی روحانیت میں کیسے اضافہ ہو سکتا ہے، یا لیو سے تعلق رکھنے والوں کی خصوصیات کیسی ہیں، مزاج کیسا ہے، طبع کیسی ہے، اور آپ کی شخصیت کے کون سے اسرار و رموز ہیں، اس حوالہ سے میرے ویڈیو موجود ہیں، ڈسکرپشن میں نے ان کے لنک دے دیے ہیں، وہ آپ ویڈیو دیکھ کے استفادہ کر سکتے ہیں، آپ کو بہت مدد ملے گی اپنے آپ کو سمجھنے میں۔ فیڈ بیک ضرور دیجئے گا، اور آپ کی جو کومنٹس میں آپ میری حوصلہ افزائی کرتے ہیں اور اپنے اظہار خیال سے مجھے نوازتے ہیں، ان سب پہ میں قبل از وقت ہی آپ کا شکریہ ادا کرتے ہوئے اس دعا کے ساتھ اجازت کا خواہاں کہ خوش رہیں، خوشحال رہیں، سلامت رہیں، باکرامت رہیں، اللہ آپ کا نگہبان۔ مفتی محمد عمران حیدر رضوی کو اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔